अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 42। आज की क्लास का आगाज़ भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 से ही होगा। इसका कुछ हिस्सा गुज़श्ता क्लास में मुकम्मल नहीं हो सका था, उसी से हम इस क्लास को जारी रखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, पस वो उस पर तौबा कबूल करते हुए झुका। यकीनन वही बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। यह आखिरी जुमले की बहस गुज़श्ता क्लास में जारी थी, उसी से हम आगे चलते हैं। अत्तवाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला। फ़ताबा, पस ताबा, वो तौबा कबूल करते हुए झुका। ये हरफ है हरूफ आतिफ़ा में से। ताबा, वो झुका, लेकिन अल्लाह ताला फ़ाइल है। अल्लाह ताला अपने बंदे पर उसकी तौबा कबूल करने के लिए जब झुके तो ख़ास तौर पे उस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इस लिहाज से तर्जमा बनेगा वो तौबा कबूल करते हुए झुका। फ़ेल माजी मारूफ़ है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अलैहि, ये हरफ जार और मजरूर, ज़मीर मजरूर है उस पर। इन्नहु, यकीनन वो, हुवत तव्वाबुर रहीम, वही बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इन्ना हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल, हु ज़मीर, इसम ज़मीर है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है और इसमें इन्ना है। और हुवा, ये भी इसम ज़मीर है, लेकिन ये मुब्तदा की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है। मुब्तदा मरफू है, इसम ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा और मुब्तदा मरफू है। इस मुब्तदा की ख़बर अत्तवाब और दूसरी ख़बर अर्रहीम, दो ख़बरें बयान हुई हैं। दोनों को बग़ैर किसी हरफ आतिफ़ के बयान किया गया है, और बाज़ औक़ात वाव या किसी और हरफ आतिफ़ के ज़रिए उनको जमा किया जाता है, बाज़ औक़ात इनकी ज़रूरत नहीं समझी जाती। यहाँ भी यही सूरत है, तो ये दोनों हुवा की ख़बरें बन रही हैं। तो अत्तवाब के माने हैं बहुत तौबा कबूल करने वाला। ये ताबा से इसम मुबालगा है, ते वाव भी इसका मादा है, वो हम बहस पढ़ते हैं। और इसम फ़ाइल के माने देने वाला मुबालगा है। बाज़ औक़ात इसम मुबालगा इसम मफ़ूल के माने भी देता है, तो ये इसम फ़ाइल वाले माने देने वाला है। और इस जुमले में हुवा की ख़बर है, और ख़बर हमेशा मरफ़ू होती है। जो मुब्तदा की ख़बर आए वो मरफ़ू होती है, लेकिन अगर काना की ख़बर हो तो वो मंसूब होती है। तो इस पे रफ़ा की अलामत ज़म्मा या पेश है। तव्वाब का मादा तेवा बे है, और इससे फ़ेल माजी ताबा जो इसी आयत में इसी जुमले में इस्तेमाल हुआ है, फ़ताबा, पस वो तौबा कबूल करते हुए झुका। फ़ेल मुज़ारे इसका यतूबो आता है, और ताबा के साथ मुख्तलिफ़ सिले भी यानी हुरूफ़ जारा भी इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। ताबा इला भी आता है, ताबा अला भी आता है, ताबा अन भी आता है। तो ये मुख्तलिफ़ माने पैदा करने के लिए सिले आते हैं। इससे फ़ेल अमर तुब और तौबन, तौबतन और मताबन व ताबतन, ये इसके मुख्तलिफ़ मसादिर हैं। और ताबा के माने होते हैं तौबा करना, गुनाह से बाज आ जाना। इसम फ़ाइल इससे ताइब बनता है। तव्वाब भी इसम फ़ाइल वाले माने देने वाला इसम है, जिसे हम इस्तिलाह में इसम मुबालगा आम तौर पे कहते हैं।
تابہ الا جب بندے کے لیے استعمال ہو تو جملہ بنے گا تابہ اللہ، وہ اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر اللہ کی طرف راجع ہوا، رجوع کیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، تو اس کے لیے کہتے ہیں تابہ اللہ۔ اور جب عن کا صلہ ہے تابہ عن العمل یا تابہ عن عمل، کسی عمل سے اس نے توبہ کر لی، وہ کام کرنا چھوڑ دیا، کسی کام کو چھوڑنا، اس کے لیے عن کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اللہ اس کا فاعل ہو، تاب اللہ علی عبدہ، تو اللہ کا اپنے بندے کی توبہ قبول کرنا یا اپنے بندے کو توبہ کی توفیق دینا، اپنے بندے کو کوئی گناہ یا غلطی معاف کر دینا، اس کے لیے یہ فعل آتا ہے۔ یعنی بندے کی طرف سے بھی توبہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی کچھ مختلف بن جاتے ہیں۔ انسان کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کے لیے جب اس کا فاعل اللہ بنے تو پھر معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی توبہ قبول کر لینا، اسے معاف کر دینا یا توبہ کی توفیق دینا۔ تو اس لحاظ سے عام طور پہ کہتے ہیں فاللہ تواب والعبد تائب، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بندہ جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے انہو کان توابا، اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یا توبہ کی توفیق دینے والا ہے، یا معاف کرنے والا ہے۔ تو تواب جو مبالغے کا صیغہ ہے، بندے کے لیے ہو تو بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ بیان ہو تو پھر معنی ہوتے ہیں بہت معاف کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، یا توبہ کی بہت زیادہ توفیق دینے والا۔ تو اللہ کی صفت بھی یہ لفظ آتا ہے اور بندے کی صفت بھی، دونوں طرح سے یہ لفظ آتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور صفت یہاں پہ الرحیم بھی بیان ہوئی ہے، اس کی تفصیل اگرچہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج پھر ہم دہرا لیتے ہیں۔ بار بار رحم کرنے والا، یہ مادہ ر میم ہے اور فعیل کا وزن ہے، اس میں ایک یا زائد ہے، اصلی حروف ر میم ہیں، مادہ اس کا ر میم ہے۔ اور تواب کی طرح یہ بھی اسم مبالغہ ہے، فعیل کا وزن اسم مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے، اور صفت مشبہ کے لیے بھی۔ مختلف جو اسماء مشتقہ ہم ان کو کہتے ہیں، کسی مادے سے یا کسی فعل سے یا مصدر سے بننے والے جو اسماء ہیں ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں، یعنی الگ ہو کے ان کی شکل کے طور پہ اسی کے معنی اپنے اندر رکھنے والے اسماء جو ہیں وہ اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ الرحیم بھی اسم مبالغہ ہے، اسم فاعل کے معنی دینے والا ہے، اور ہوا جو مبتدا تھا اس کی خبر ثانی ہے، خبر اول التواب، خبر ثانی الرحیم، اور خبر بننے کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے۔ الرحیموں کے آخر میں جو میم پہ پیش آئی ہے یہ رفع کی علامت ہے۔ لغت میں جب ہم دیکھیں تو ر میم اس کا مادہ ہے، فعل ماضی رحمہ آتا ہے، فعل مضارع یرحم آتا ہے، اور مصادر مختلف ہیں، رحمتاً، رحمن، مرحمتاً، یہ مختلف مصادر اس کے آتے ہیں، اور اس سے اسم فاعل راحم بنتا ہے، فاعل کا وزن اسم فاعل ہوگا، اور مفعول مرحوم، یہ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مرحوم۔ اور فعل ماضی جو ہے رحمہ، جب کہتے ہیں رحمہ فلانن تو کسی پر مہربان ہونے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، کسی پہ شفقت کرنا، ترس کھانا، تو بالعموم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، لیکن بندے کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا اس کے لیے، اور بندے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ رحم کر یا رحم کرو۔ تو اللہ کی صفت یا اللہ کے لیے بھی یہ فعل آتا ہے اور بندے کے لیے بھی۔
دوسرے معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب خاص طور پہ آتا ہے تو پھر اس کے معنی معاف کرنا، مغفرت کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ رحمان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ رحیم سے سے تھوڑے سے مختلف معنی دینے والا لفظ ہے، جس کے معنی بڑا مہربان یا زبردست کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی مادے سے لفظ بنا ہے، وہ بھی اسم مبالغہ ہے۔ اسم مبالغہ کا کوئی ایک وزن نہیں، بہت سارے اوزان ہوتے ہیں، تو یہ مختلف اوزان، ایک اسی مادے سے رحیم کا لفظ بھی ہے اور اسی مادے سے رحمان کا لفظ بھی ہے۔ اس میں الف اور نون آخر میں زائد کر کے رحمان کا لفظ بنایا گیا ہے۔ اور رحمان کا لفظ جب آتا ہے تو وہ عام طور پہ بندے کے لیے نہیں آتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف یا صفت جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اور جب دونوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں اسم مبالغے کے طور پہ رحیم اور رحمان کا، تو رحیم کی نسبت رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحیم میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو آخرت میں ہوگی اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اور رحمان میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو دنیا میں ہے اور مسلم و کافر سب کے لیے عام ہے۔ رحیم جو ہے اس کے معنی پھر بنیں گے بہت رحم کرنے والا، مشفق اور مہربان۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص صفت بھی ہے، خصوصی رحمت والا، جو مومنین کے لیے آخرت میں ہوگی۔ اور رحیم اسم مفعول کے معنی بھی دیتا ہے، اس لحاظ سے دوسرے معنی اس کے بنیں گے رحم کیا ہوا، بہت رحم کیا ہوا، جس پہ بہت زیادہ رحم ہو۔ اور رحیم کی صفت جو جمع ہے وہ رحماء کے وزن میں آتی ہے، تو رحماء کا لفظ جو ہے وہ رحیم کی جمع ہے۔ مومنوں کی صفت کے طور پہ قرآن مجید میں رحماء کا لفظ بھی بیان ہوا ہے، بہت زیادہ دوسروں پہ رحم کرنے والے، ترس کھانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے رحم کو حاصل کرنے والے، یہ دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ اور وضاحت مکمل ہوئی، اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا تم نکل جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس جب کبھی بھی، یاتینہ تمہارے پاس آ جائے، یہ تاکید، تاکید اس کے ساتھ یاتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تفصیل میں ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے۔ تو یاتینہ یہاں پر فعل مضارع اور مؤکد بنون ثقیلہ کہلاتا ہے، نون ثقیلہ لگا کر جس فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے اسے مؤکد کہتے ہیں۔ تو یاتینہ آئے یا آئی، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، تو منی من حرف جار ہے، یا اس میں یا متکلم کہلاتی ہے، ضمیر ہے، اور نون یہ نون وقایا کہلاتی ہے، میری طرف سے۔ من نی اصل میں ہے، اور دو نون کو اکٹھا کر دیا ہے، من نی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن پس جس نے، تابعہ پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، تو فا حرف عاطف، من یہ موصولہ ہے، جس نے یا جنہوں نے، جمع کے لیے، واحد کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، سب کے لیے من کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ اسم موصول کہلاتا ہے، جس نے یا جنہوں نے، تابعہ پیروی کی،
پیچھے آیا. کس کے پیچھے، کس کی پیروی کی؟ خدا یا میری ہدایت کی. یہ مرکب ہے میری ہدایت. یا وہی یا جو ضمیر منی میں استعمال ہوئی ہے وہی یا ہے، لیکن وہاں وہ حرف جار کے ذریعے مجرور تھی، اور یہاں خدا مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، تو یہاں بھی یہ ضمیر مجرور ہے. ضمائر ویسے مبنی ہوتے ہیں، ظاہری کوئی علامت ان میں اعراب کی نہیں ہوتی، اس لیے اس بحث میں تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو اس کی حالت یا جس جگہ پہ یہ ضمائر استعمال ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہم ان کو مجرور، منصوب یا مرفوع کہتے ہیں. تو یہاں دونوں جگہ پہ یہ ضمیر جو یا متکلم ہے، یہ ضمیر دونوں جگہ پہ مجرور ہے، لیکن وجوہات دونوں جگہوں میں مختلف ہیں. منی میں حرف جار کی وجہ سے وہ مجرور آئی ہے، اور خدایا میں مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ ضمیر مجرور ہے. فمن تبع ہدایا، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. یہ من شرط کا معنی بھی یہاں پر دے رہا ہے، اور اس کا جواب اگلے جملے میں آیا ہے. جب شرط ہو تو بالعموم دو فعل یا دو باتیں اس میں بیان ہوتی ہیں، ایک کو ہم شرط اور دوسرے کو جواب شرط کہتے ہیں. فلا خوف علیہم، یہ نیا جملہ جو جواب شرط کے طور پہ بھی ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پس حرف عاطف ہے. لا خوف، نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا. عام طور پہ کہتے ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ لا نفی کا کہلاتا ہے، اور اسی طرح کا لا نفی جنس بھی ہوتا ہے. ان دونوں کے استعمال میں اور مفہوم میں کچھ فرق ہے، اور عام طور پہ معنی ملتے جلتے ہی ہیں. کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب جنس کے طور پہ آئے تو ہر طرح کی نفی اس میں بیان ہوتی ہے. اور جب لا نفی جنس نہیں ہے، لا سادہ بیان ہو، تو پھر اس میں اس طرح سے پوری اس جنس کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ کسی حد تک نفی ہوتی ہے. فلا خوف، پس نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. اسی لا کا بدل یہ دوبارہ لا آ گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ آگے اس کا اسم ہے، یحزنون اس کی خبر ہے. پہلے لا جو آیا تھا خوفن اس کا اسم، اور علیہم اس کی خبر ہے جو ایک مرکب کی صورت میں جار مجرور آیا ہے. تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے، غمگین ہوں گے. اب ہم الفاظ کی بحث پڑھ لیتے ہیں. قلنا، یہ فعل ماضی ہے. پہلے بھی ہم قول قالا کی بحث پڑھ چکے ہیں، آج پھر ہم دہرا لیتے ہیں. قلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی 14 صیغے جو فعل ماضی کی گردان میں ہوتے ہیں ان میں سے یہ آخری صیغہ ہے. ہم نے کہا اس کا ترجمہ ہے. یہ قول سے، قاف واو لام سے بنا ہے، اور اس کا جو پہلا صیغہ فعل ماضی کا آتا ہے وہ قالا آئے گا. فعل مضارع کا پہلا صیغہ یقول ہوگا، تو باب اس کا بنے گا ناصارا یا نصورو. قوالا سے قالا بن گیا، اور یک ولو سے یقولو بن گیا. وہ تبدیلیاں اس میں ہو جاتی ہیں حرف علت کی وجہ سے. اب اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ قالا فعل ماضی ہے، یقول فعل مضارع ہے، قولاً اس کا مصدر ہے. اور قولاً جو ہے یہ مصدر مفعول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ قلنا فعل ماضی ہے. اور فعل جو بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ فاعل یا نائب فاعل کے طور پہ ظاہری اسم آ جاتا ہے، بعض اوقات ظاہری اسم اس کے ساتھ نہیں آتا. تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، خواہ وہ ضمیر چھپی ہوئی ہو یا ضمیر ظاہر ہو، ضمیر متحرک بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ ضمائر اس کے ساتھ ملے ہوئے
ہوتے ہیں، اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو قلنا میں جو نا اس کے آخر میں ہے اسی کو اس کی ضمیر کہا جاتا ہے جو فاعل بن رہی ہے، اور فاعل بننے والا کوئی ضمیر ہو یا کوئی ظاہر اسم ہو وہ مرفوع ہوتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ضمیر مرفوع اور اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، جڑ کے جو آئے اسے ہم ضمیر کو متصل کہتے ہیں، اور یہ صیغے کے لحاظ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو قلنا کا ترجمہ بنے گا ہم نے کہا۔ کیا کہا؟ آگے قول کیا ہے؟ وہ قول ہے اہبطوا منہا جمیعا۔ اس کو اصطلاح میں قول بھی کہتے ہیں، مقولہ بھی کہتے ہیں۔ تو قالہ کے بعد عام طور پہ جو بات بیان ہو، جو جملہ بیان ہو اسے قول یا مقولہ کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی یہ فعل استعمال ہوگا تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کے بعد کے جملے کو مفعول کے طور پہ لیا جائے گا، جسے قول بھی کہتے ہیں، مقولہ بھی کہتے ہیں۔ تو قلنا ہم نے کہا، کیا کہا؟ اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ۔ اہبطوا فعل امر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ ایک لگایا گیا ہے۔ اس طرح سے فعل امر کے شروع میں یا بعض اسماء کے شروع میں جو حمزے آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، یعنی صرف ملانے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو قل نا میں جو نا کے بعد الف ہے، اور یہ حمزہ اگر نہ ہو تو ہا پر بھی سکون یا جزم ہے، اور الف بھی ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو دو ساکن اکٹھے عربی زبان میں پڑھے نہیں جاتے، ان کو پڑھنا مشکل ہے سوائے شاذ جگہوں پر۔ تو اس لحاظ سے اس کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا حمزہ جو کسی ساکن کو، ایسا لفظ جس کا آغاز ساکن حرف سے ہو، اس کو پڑھنے کے لیے جو حمزہ لایا جاتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ کلام کے درمیان میں آ جائے، یعنی اس سے پہلے کوئی اور متحرک ہمیں مل جائے، تو پھر اس حمزے کو کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گرا دیتے ہیں اور پہلے حرف کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کلام کے درمیان میں نہ ہو تو اس حمزے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس حمزے کی علامت کے طور پہ الف لکھا جاتا ہے۔ تو تحریر میں وہ الف آتا ہے، پڑھنے میں وہ الف نہیں آتا۔ تو اہبطوا جب ہم آغاز اس فعل سے کریں تو پھر ہم اہبطوا کہتے ہیں، اور جب پیچھے سے کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کوئی اور حرکت ہو جس سے ہم اس ہا ساکن کو پڑھ سکیں تو پھر ہم اس حمزے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہی اس کی نشانی ہے کہ یہ حمزہ گر جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے۔ پہچان یہ ہے کہ کلام کے درمیان میں آ جائے تو یہ حمزہ گر جاتا ہے، اور کلام کے آغاز میں آئے تو یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسری قسم حمزہ قطعی کی ہے۔ وہ حمزہ بھی کلام کے آغاز میں آتا ہے اور وہ ہر صورت میں پڑھا جاتا ہے، خواہ کلام کے درمیان میں ہو یا کلام کے آغاز میں ہو۔ دونوں صورتوں میں جو حمزہ پڑھا جائے اور نہ گرایا جائے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ وہ حمزے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً اکرم یکرم سے فعل امر بنے گا اکرم، تو اس فعل امر میں اکرم میں حمزہ جو ہے وہ قائم رہے گا، اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو اہبط یا اہبطوا فعل امر بنا ہے اس میں حمزہ وصلی ہے، اور یہ کلام کے درمیان میں آتے ہوئے جب کلام کے درمیان میں استعمال ہو تو گر جائے گا۔ تو یہاں ہم اس کو گرا کر آیت میں پڑھتے ہیں قل نہبطوا۔
اب یہاں ہم اس کی بحث میں جب پڑھ رہے ہیں تو آغاز ہم یہاں اہبتو سے کر رہے ہیں، تو اس حمزے کو حرکت دیں گے، اس الف کو ہم حرکت دیں گے تو یہ حمزے کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ تو اہبتو تم نکل جاؤ، یہ ہے بیت اس کا مادہ ہے، فعل ماضی ہاباتا بنے گا، اور اس سے اس کے ساتھ بھی مختلف صلے آتے ہیں، ہاباتا الا بھی آتا ہے، ہاباتا فی بھی آتا ہے، ہاباتا من بھی آتا ہے۔ مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے یہ حروف جارہ جب فعل کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو صلہ کہا جاتا ہے، اور یہ صلے مختلف معنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بوتو اس کا فعل مضارع ہے، اور یہ بیتو بھی فعل مضارع ہے، یعنی مختلف ابواب میں یہ لفظ آتا ہے، اور اس کا مصدر حبوتاً اور حبتاً دونوں طرح سے آتا ہے۔ تو اس سے فعل امر اہبت بنے گا، اور پہلا صیغہ مخاطب کا اہبت، اور اہبتا تثنیہ کا، اور اہبتو تیسرا صیغہ جمع مخاطب کے لیے یہ آئے گا، تم سب نکل جاؤ، تم نکل جاؤ۔ اور ہاباتا کے معنی فعل کے طور پہ جب ہم لیتے ہیں تو ذلیل و خوار ہو جانا۔ ہاباتا من منزلتی ہی، کسی کی کوئی حیثیت باقی نہ رہنا، اور ہاباتا حبوتاً نیچے اترنے، نیچے گرنے یا نیچے جانے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور دوسرے معنی ہیں کمی آنا یا ہلکا پڑ جانا، اس کے لیے بھی ہاباتا حبوتاً، اس کا جو مقام مرتبہ تھا اس سے بہت وہ نیچے گر گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، اس کے مقام میں کمی آ گئی، اور اس لحاظ سے جس مقام پہ کوئی ہے وہاں سے نکل جانے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ تو اہبتو کے معنی تم اس حالت سے نکل جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، یا تمہاری وہ شان اب قائم نہیں رہے گی، تم اس سے اب نیچے ہو گئے ہو، یا نیچے نکل جاؤ۔ منہا اس میں سے، من حرف جار ہے، ہا مجرور ہے ضمیر، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو واحد مؤنث غائب اور مجرور ہے یہ ضمیر من کی وجہ سے، اور یہ من اہبتو کا صلہ ہے، اس میں سے تم نکل جاؤ۔ جمیعاً سب کے سب، تمام کے تمام، اس کا مادہ جیم میم عین ہے، جمع کا لفظ اسی سے ہے، جمعن، اس سے فعیل کا وزن جمیع بنا ہے جس کے معنی سب کے ہیں، اور اسی سے اجمعوں کا لفظ بھی یا اجمعین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی اجمعین یا اجمعون کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سب کے سب یا سارے۔ اور اسی سے اجماع کا لفظ بھی ہے، مصدر کے طور پہ آتا ہے، اجماع یجمع و اجماع، جمع اتفاق رائے کسی بات پہ کر لینا۔ اور جمع ان کا لفظ بھی جماعت یا گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جمع مجمع یا ہجوم کے معنی دینے کے لیے لفظ آتا ہے، اور دوسرے معنی اس کے جماعت یا گروہ کے بھی ہیں، اور لشکر کے معنی بھی ہیں، اور کھجور کا درخت جو ایسی گٹھلی سے ہو گیا جس کی قسم معلوم نہ ہو تو اس کو بھی جامن کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے مختلف قسم کی ملی جلی جو کھجوریں ہیں ان کے لیے بھی جامن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور درخت سے نکلنے والی وہ گوند یا لاکھ جسے پگھلا کر مور وغیرہ لگائی جاتی ہے اس کو بھی جامن کہا جاتا ہے۔ اور تقسیم کی جو ضد ہے جمع تو الٹ ہے، یعنی مختلف چیزوں کو جمع کرتے چلے جانا، اس کے لیے بھی جامن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے اس کی جامن کی جمع جمعون ہے، جمعتن کے کا لفظ بھی کم و بیش یہی مفہوم رکھتا ہے، اسی مادے سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مجموعہ یا مٹھی بھر، اور جمع من تمرن کھجور کی مٹھی،
تعلق اور محبت کے لیے بھی کہتے ہیں ادام اللہ جماعت ما بینکما، کہ اللہ تم دونوں کے تعلق کو قائم رکھے، اور جمعے کے دن کو بھی جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ ہم اب کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔